नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 18 तक अपनी गुफ्तगू की थी और 18 पर गुफ्तगू करते हुए मस्जिद के मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहकामात हदीस की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश किए थे। मस्जिद के अहकामात के मतलब कुछ और हदीस मुबारक हैं, मेरा ख़्याल है कि वो भी उनको कोट कर दूँ। बहुत ज़रूरी पैगाम है जिसका इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए कि मस्जिद का जो एहतराम है, मस्जिद के जो अहकामात हैं जिनको हम हल्का जानते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसे हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में बैठने से पहले 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़े। जो नफल नमाज 2 हम पढ़ते हैं ना, एक तो वज़ू के 2 नफल होते हैं ना, वो अलहदा है। मस्जिद में आने के 2 नफल की नमाज, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो भी मस्जिद में आए वो मस्जिद में दाखिल होकर पहले 2 रकत नमाज पढ़े। और फिर दूसरी हदीस मुबारक में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदबूदार दरख्त यानी कि लहसुन प्याज वगैरह जैसी चीज़ जिससे मुंह में से बदबू आती है, ये सिगरेट पान वगैरह जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये भी इसी हुक्म में आएंगी। ऐसी चीज़ जिसके खाने के बाद आपके मुंह में से कोई बदबू आए, उसने खाया हो तो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए, क्योंकि जिस चीज़ से इंसानों को एज़ा पहुंचती है उससे फरिश्तों को भी एज़ा पहुंचती है। यानी कि जो चीज़ें जिनसे इंसान जो है वो नफ़रत करता है या इंसान को क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता, को बंदा अगर किसी के बदबू आती हो, इसी तरह वो लोग जिनको बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको पसीना बहुत आता है और उनके पसीने में से बदबू आती है, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो उसका बंदोबस्त करें, जो भी सिलसिला करना है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे मुसलमान भाई के अंदर आपके लिए कोई अच्छा तासर ना हो। तो इसलिए फरमाया कि ऐसी चीज़ें खाकर मस्जिद में ना आया करो जो लोगों को इज़ा देती हैं, वो फरिश्तों को भी इज़ा देती है। कि एक तो लोगों के लिए बायस वो तकलीफ़ होगा, दूसरे फरिश्ते भी वहाँ फिर आना पसंद नहीं करते यहाँ पर बदबू हो, यहाँ पर बदबू हो। तो ये भी नबी अकरम ने फरमाया कि ऐसी चीज़ अगर इस्तेमाल की हुई है तो फिर मस्जिद के करीब ना हो। यानी कि अगर आपने सिगरेट पिया है तो फिर कुल्ली कर लें, अच्छी तरह ब्रश कर लें, मिसवाक कर लें। लहसुन प्याज वगैरह या ऐसी चीज़ कोई और खाई है जिससे आपके मुंह में से बदबू आ रही है, तो ज़रूरी ये है कि आप उसको मसवाक करके आएँ या ब्रश करके आएँ, या माउथ मिलते हैं, माउथ वाश भी मिलते हैं, स्प्रे भी मिलते हैं, 70 किस्म की चीज़ें हैं, खुशबू लगा लें बदन पे, अपने मुंह के अंदर। तो ये फरमाया कि ऐसा काम जो है ना, वो जो ईमान वालों को तकलीफ़ देता है वो फरिश्तों को भी तकलीफ़ देता है। तो ऐसी चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के तमाम अमाल अच्छे या बुरे पेश किए गए। मैंने नेक माल में देखा कि तकलीफ़ दे चीज़ रास्ते से एक तरफ कर दी गई। यानी कि ये बहुत अच्छा नेक अमल जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेक अमाल में से मैंने जो अमल देखा वो ये है कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो लोगों के लिए तकलीफ़ दे है, तो उसको रास्ते से हटा देना। ये बहुत अच्छे अमाल में से एक अमल है। मैंने देखा कि बुरे अमाल में बलगम को मस्जिद में दफन किए बगैर छोड़ देना। तो वो ज़माना जब था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो मस्जिद जो थी वो कच्ची होती थी। इस तरह हमारा जो ड्रेन का सिस्टम है, ड्रेन का हमारा पानी के बहाव, उस वक्त ये मुमकिन पानी भी मौजूद ना होता था। मशकीज़ों में भर भर के लोग लाकर उसको इस्तेमाल करते थे। वज़ू के लिए भी पानी इतना मुयस्सर, तो मुंह में से जो बलगम निकलती है, आपने फरमाया कि बलगम अगर किसी ने निकाली तो उसको दफन किए बगैर छोड़ दी।
کہ جسے لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک لوگ جسے نفرت کریں جس عمل سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ برے اعمال میں سے ہے جو میں نے دیکھا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں جس نیت سے آیا اس کا وہی حصہ، کہ مسجد میں آنے کی جو نیت ہے انسان کی، نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے، مگر اگر نیت آپ کی دکھلاوا ہے یا یہ ہے کہ محض لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگوں کے ذہن میں ہمارا تاثر اچھا جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر میں اچھا گنا جاؤں، یہ مقصد ہے انسان کا، یا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہی حصہ اس کو ملے گا۔ اگر دنیا دکھاوے کے لیے وہ مسجد میں آ رہا ہے تو پھر وہی حصہ اس کو ملے گا، دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی، لوگ اس کو نمازی کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے، مگر آخرت میں اس کو پھر حصہ نہیں ملے گا۔ مگر اگر اللہ کے لیے وہ آیا ہے تو نمازی تو دنیا میں وہ کہلائے گا ہی کہلائے گا، جو نمازی ہے وہ تو نمازی کہلائے گا، لوگ اس کو اچھا یاد کریں گے، اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، مگر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے وہ پھر محفوظ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ عمل جو اس نے کیا خالصاً اللہ کے لیے کیا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، اسی کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب تم مسجد میں کسی شخص کو اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے چلاتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔ یعنی کہ دو عمل یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ایک یہ کہ مسجد میں کاروباری لین دین کرنا، خالی لین دین کرنا نہیں، کاروباری معاملات کی گفتگو کرنا یہ بھی حرام ہے مسجد میں، یاد رکھیے۔ مسجد خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہے، دنیاوی معاملات کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ ہاں وہ معاملے جن سے کسی کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہو، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے ترغیب دینا، کسی یتیم کی بیٹی کو بیانے کے لیے ترغیب دینا، مسجد کے معاملات کے لیے گفتگو کرنا، پیسے اکٹھے کرنا، جو چندہ وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں، ان کی اجازت ہے کہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، بھلے کہ وہ دنیاوی معاملات ہیں مگر وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے، خالصاً جس کا تعلق آپ کے کاروبار کے ساتھ ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہو تو کہو اللہ تیری تجارت میں تمہیں نفع نہ دے۔ اس کو یہ بد دعا دی گئی کہ جو دنیا کے مال کے لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، اور پھر دوسرا جس کی اگر چیز کو گم ہو گئی ہے تو وہ مسجد میں آ کر شور کر رہا ہے، مسجد میں آ کر شور کر رہا ہے، اس کے متعلق بھی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا جو ہے یہ بھی مسجد کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو اپنی آواز کو پست کر لے۔ جو ہم چلاتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، یہ انتہائی سخت گناہ ہے، یاد رکھیے، اور اس کی بڑی زبردست گرفت ہے۔ اگر اللہ کریم نے گرفت کر لی وہ ڈھیل دے دیتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر معاملے پہ ہماری گرفت نہیں کرتا، مگر خدا نہ کرے کہ اگر وہ گرفت کر لے تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ اس کا گھر ہے، اس کے مقام کے مطابق جو ہے نا بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ، اتنی بڑی بارگاہ، تو اس کے گھر میں آتے ہوئے انسان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اس بات میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ آواز کو دھیما رکھیں اور دنیاوی گفتگو اس میں نہ کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ کہ جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی گفتگو کرتا ہے، دنیا کی گفتگو کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو، کیونکہ ایسے شخص کو اللہ کو ایسے بندے کی حاجت نہیں، یعنی کہ اس کو گھر میں اللہ کو آنا اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور بے شک بھلے نہ آئے،
اگر اللہ کے گھر میں آ کر بھی تم نے دنیا کی ہی باتیں کرنی ہیں تو پھر دنیا میں رہو، اللہ کے گھر میں اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں، یعنی کہ اس کی حاضری جو ہے وہ غیر حاضری ہے۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں بات یہ کی جائے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، وہ مسجد میں حاضر ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں حاضر ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئے، اس سے بہتر ہے نہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسجد کے باہر نے کھلی جگہ بنوا دی جس کا نام بطیحہ تھا، اس جگہ کا ایک چبوترا سا بنوا دیا کھلا سا۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی پہیلیاں اور بجارتیں ڈالنا چاہتا ہے، یا شعر پڑھنا چاہتا ہے، یا اونچی آواز میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کھلی جگہ پہ چلا جائے۔ آپ نے باہر ایک چبوترا بنا دیا کھلی جگہ کہ جس نے شعر پڑھنے ہیں یا جس نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے، پہیلیاں بجارتیں یعنی کہ گپ شپ لگانی ہے آپس میں، وہ مسجد کو چھوڑ کر اس بار کھلی جگہ پر آئے۔ تو یہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ پھر ایک اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اپنے بچوں کو اور اپنی لڑائی جھگڑوں کو، اپنی حدود کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ہم خیال نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی نے منع کیا تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، جن کو اچھائی برائی کا نہیں پتہ ہوتا، جن سے غلطی ہو جانے کا امکان ہوتا ہے، شرارت کرتے ہیں چھوٹے بچے۔ آپ نماز میں مشغول ہیں، کوئی چھوٹا بچہ شرارت کر دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ بجلی کے سوئچ میں ہی ہاتھ ڈال دیتا ہے، جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نماز تو جو جائے گی، جو وہ بات کی بات ہے۔ تو ڈسٹربنس جس سے پیدا ہو، ایسے چھوٹے بچے جس کو پیشاب کا نہیں پتا میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بتا نہیں سکتا، تو ایسے چھوٹے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد سے دور رکھو۔ ہاں، وہ بچہ جو سمجھ رکھتا ہے، 7-8 سال کا بچہ جو سمجھ رکھتا ہے، پیشاب کرنے کا اس کو پتہ ہے کہ اس چیز کو نہیں چھیڑنا، نقصان نہیں ہونا، جماعت کی اس کو پتہ ہے نماز ہو رہی ہے، شرارت نہیں کرنی، ایسے بچوں کے لیے اجازت ہے۔ مگر چھوٹے بچے بالکل 2-3-4 سال کا، جس کو ہم انگلی پکڑ کر لے آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، تو تربیت کرنے کا یہ انداز درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گھر میں تربیت کریں، اسی لیے سنتوں میں پڑھنے کا گھر میں زیادہ اجر ہے کہ گھر میں سنتے پڑھیں، بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، وہاں تربیت کریں اس کی۔ 8 سال کے بعد حکم ہے کہ بچے کو نماز پڑھنی سکھلائیں، 8 سال کے بچے کو نماز سکھلائیں، اور 10 سال کا بچہ جو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اس کو بے شک مسجد میں لے آئیں۔ 10 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بات کو قابل نفرت نہ سمجھا کر۔ اگر کسی بندے نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ یار بچہ چھوٹا ہے، اس کو نہ لے کر آیا جائے، تو ہم تو لڑائی کرتے ہیں، کوئی اڈا تو رہ گیا جی نمازی، جی روز کا یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہم شرعی احکامات میں بھی جو ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم پاس اپنی جو ہے نا چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ہے، میں لے کے آؤں تو اب مجھے کون کوئی کہے کہ بچے کو نہ لے کر آیا۔ تو لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے، جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی دین کے متعلق آپ کو بات کہہ رہا ہے نا، تو مائنڈ مت کیا کیجیے، اس کی بات کو سنیں، اس پر غور کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ مفت میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، دین کے متعلق آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یار میرے علم میں نہ تھا، اس شخص نے میرے دین کے معاملے میں مجھے میرے علم میں بات لے کر آئی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں کہ تو اتنا عالم رہ گیا، تو اتنا فاضل رہ گیا۔ یاد رکھیے گا، کوئی دنیا میں مکمل عالم اور فاضل نہیں ہے، ہر بندہ ہی یہاں شاگرد ہے، ہر بندہ یہاں سیکھ رہا ہے، مرتے دم تک انسان سیکھتا رہتا ہے۔ ایسی بات میں سمجھتا ہوں، میری 60 سال سے اوپر عمر ہے، کئی دفعہ نوجوان بچہ ایسی بات کر دیتا ہے جو میں نے ساری زندگی نہیں سنی ہوتی۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بوڑھا ہے تو وہ کہے کہ میرے پاس سارا علم ہے، یہ نوجوان ہو کر مجھ سے یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ کو اچھی بات کہتا ہے، اچھی ترغیب دیتا ہے، نماز کے متعلق بات کرتا ہے، صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان یہ انکل یہ آپ وضو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو مائنڈ نہ کریں،
بلکہ اس کی بات پر غور کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے میری صلاح کر دی. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. ہمارے اندر یہ تکبر بہت زیادہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ عالم کیسے ہو گئے، میں تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے تو قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے تو اتنی حدیثیں پڑھی ہیں. لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم میرے پاس ہو. کسی انسان کے پاس بھی تمام علم موجود نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس بات پہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کو منوان قبول کر لینا چاہیے. آپ نے جب فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو نہ لے کر آئیں تو نہ لے کر آئیں. اسی طرح اور اسی طرح مجنون کے متعلق ہے کہ جس بندے کو ہوش و واس کا نہیں پتا اس کو بھی مسجد میں مت لے کر آئیں. پاگل کو، مجنون کو، اس کو بھی منع فرمایا. اور پھر فرمایا خرید و فروخت اور اپنے لڑائی جھگڑے اور اپنی اونچی آوازوں کو اور تلوار سونتنے کو اور اپنی حدود قائم کرنے کو اپنی مجلسوں سے دور رکھو. اپنی حدود قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی من مرضی جو ہے ان کو مجلسوں سے دور رکھو. اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے، اپنے کاروبار، اپنی جو سوچ ہے اس کو مسجد سے دور رکھو. مسجد خدا کا گھر ہے. یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلتا ہے. یہاں پر کسی کی بادشاہی حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی نہیں. حکم اس کا چلے گا. حکم پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے احکامات بتا دیے مسجد کے متعلق ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اب جو انحراف کرے گا وہ خود جانے اور اس کا خدا جانے. وہ گناہ گار ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں کثرت سے جایا کرو، اکٹھے ہوا کرو. جمعہ کے دن کثرت سے مسجدوں میں جمع ہوا کرو اور مسجدوں کے دروازے پر وضو کی جگہیں بناؤ. اس وقت بھی حکم تھا کیونکہ پانی کی قلت تھی. تو یہ ترغیب دی اس بات کی کہ جہاں مسجد بناؤ وہاں مسجد کے باہر نہ وضو کے لیے جگہ بناؤ تاکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، ان کے لیے وضو کرنے کا بندوبست ہو سکے. تو یہ چند احکامات تھے. میں نے ضروری سمجھا کہ چلو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. تو آگے آیت نمبر 19 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی اور مرمت تک کا بندوبست کرنے کہ اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. یہاں پر اللہ کریم نے وہ جو لوگ اللہ کے گھر میں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے یا ان کی خدمت کیا کرتے تھے یا مسجد کی تعمیر میں کام کرتے تھے، ان کو آباد کرنے کا، اس کو سنبھالنے کا بندوبست کیا کرتے تھے، ان کے عمل کو، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کے عمل کی یہاں وضاحت کی کہ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، بھلے یہ اچھے اعمال میں سے، مگر یہ جہاد کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ممبر کے پاس بیٹھا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ میں حجاج کو پانی پلاتا رہوں. اور دوسرے شخص نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں مگر مسجد حرام کی زیارت کروں گا، اس کو آباد رکھوں گا. اور پھر تیسرے شخص نے کہا تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے جہاد کرنا زیادہ افضل ہے. یہ تین صحابہ کا قول جو ہے آپ نے نقل کیا. اور چوتھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز میں بات نہ کرو. میں جمعہ کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں دریافت کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات نہ کرو. جمعہ ختم ہوگا تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے متعلق پوچھوں گا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کو آباد کرنا، عمرہ کرنا، زیارت کرنا، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے.
اور ایک اور اسی کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر چند کہ تم اسلام قبول کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور جہاد کرنے میں ہم پر سبقت لے چکے ہو، لیکن ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں. تو یہ آیا ہے کہ تب اللہ کریم یہ آیت نازل کی. دو نشان نزول ہیں اس کے بلائے جا رہے ہیں. اور پھر حضرت عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور حجاج کو پانی پلانا ایمان لانے اور جہاد کرنے سے افضل ہے، اور لوگ حرم کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے فخر اور تکبر کرتے ہیں. تو اس کے رد میں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو اللہ کریم نے یہاں پر بات کو وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اچھے اعمال ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا، اس گھر کی تعمیر کرنی، اس کو سنبھالنا، اس کا بندوبست کرنا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا. جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور یہ ڈیوٹیاں دینے والا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. پھر اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. یہاں اللہ کریم نے اور وضاحت کر دی کہ جن لوگوں نے، یعنی کہ یہ جو سابقون ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت بھی کی اور جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، غزوہ بدر میں حصہ لیا. ان کا مقام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ سب سے بلند ہے، بہت بڑا درجہ ہے ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کے متعلق جو ہے وہ برا نہ بولا کرو، سب و شتم نہ کیا کرو میرے صحابہ کو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا. اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے نا، احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے، تو ان کے خرچ کیے ہوئے 1 کلو یا نصف کلو کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے، اسی طرح ان کے اعمال کا جو مقام ہے، کہ بعد میں آنے والے لوگ جو صحابی نہیں ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابی کا 1 کلو یا آدھا کلو خرچ کیا ہوا تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں، پھر بھی وہ افضل ہے. یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے جو اللہ کریم نے بھی بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی عزت سے، اپنی آبرو سے بڑھ کر جانا، سب کچھ تن من دن حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے. یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی. اس دور میں جب کچھ نہ تھا، اس وقت ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور ساری مشکلات اور مصیبت ان لوگوں نے برداشت کی. بعد میں تو جب بدر میں فتح حاصل ہوئی تو کئی لوگ مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب فتوحات ہوتے گئے اور فتح مکہ کے بعد تو پھر ایک ہر طرف دھوم مچ گئی نا اس ایمان والوں. تو کیسے اللہ فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا. تو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. اور ان کا درجہ عام مسلمانوں سے کروڑہ درجہ بہتر ہے. اور ان میں سے جو سابقون ہیں، جنہوں نے سبقت لی ایمان لانے پر اور ہجرت کرنے پر اور جہاد کرنے پر، ان کا مقام و مرتبہ اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک اعظم درجہ عند اللہ، اللہ کے ہاں. اللہ فرما رہا ہے میرے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے. اور حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے. مراد سے ایک انسان جو طلب کرتا ہے، فائز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طلب کرنا. مراد کہ جو ان کی طلب تھی، اللہ فرماتا ہے اس مراد کو یہی پہنچنے والے. اور ایمان والے کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ.
کہ میں ان کے لیے جب بھی پکارا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ اللہ ان پر راضی ہو، اللہ ان پر راضی ہو۔ تو آج کی یہی بات پر میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل سے آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔